हेलो फ्रेंड्स, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नूर सिद्दीकी और हम फिर से जमा हुए हैं यहाँ पर उर्दू ऑप्शनल, जो यूपीएससी मेंस स्कीम में जो उर्दू ऑप्शनल है उसकी प्रिपरेशन, उससे मुतालिक जो हमने शॉर्ट क्रैश कोर्स जो है डिज़ाइन किया है, तो उसी के एक और सेशन में हम लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं। अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स जो उर्दू पेपर 1 के सेक्शन ए के कुछ टॉपिक्स है वो हमने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और उसके अंदर हमने उर्दू ज़बान हिंद आरियाई का इर्तिक़ा, उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा, दूसरा मगरबी हिंदी उसकी बोलियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका शुमाल में उर्दू 12वीं सदी से 17वीं सदी तक ये टॉपिक भी कवर किया है। गुरु नानक, नामदेव, कबीर, इससे मुतालिक डिस्कशन भी हमने देख लिया है। फिर इसी के साथ साथ हम उर्दू रस्मुल ख़त, ज़ख़ीरा अल्फाज, जो कि बहुत अहम टॉपिक माने जाते हैं, उसका भी हमने डिस्कशन देख लिया है कि उर्दू रस्मुल ख़त क्या है, उसकी खसूसियात क्या क्या है, हुरूफ़ तहजी में क्या क्या आता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है उर्दू का जो ज़ख़ीरा अल्फाज है उसकी क्या क्या खसूसियात है। सो उसी के तसलसल को हम आगे लेकर जाएंगे। सेक्शन बी का जो उर्दू अदब में मुख्तलिफ असनाफ़ें हैं, अलग अलग जॉनर्स ऑफ प्रोज़ हैं, ठीक है। आज हमारा जो रहेगा पोइट्री में भी जॉनर्स हैं और जो है तो प्रोज़ में भी आता है, नसर में भी, शायरी में भी। तो जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इस लेक्चर में, जो हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, वो रहेगा मुख्तलिफ असनाफ़ नसर से, जिनका ताल्लुक़ नसर से है, ना कि जिनका ताल्लुक़ शायरी से है। नसर वाली जितनी भी असनाफ़ें हैं, जिनमें आपके सिलेबस में आपको पार्ट बी में शुरू में ही प्रोवाइड कर दिया गया है, जो पहला पॉइंट आता है, पहला बिट आता है, उसी में अलग अलग असनाफ़ें हैं। दास्तां जिसमें आ जाता है, नावल निगारी आ जाता है, मुख्तसर अफसाना आ जाता है, खुतूत निगारी आ जाता है, सामान्य निगारी आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी असनाफ़ हैं हम कोशिश करेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। अब पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊं कि ये जो एरिया है ये बहुत वास्ट है, इन द सेंस कि इसमें आपको पहले असनाफ़ों की जो अलग अलग जो सिन्फ है, ठीक है, उसकी खसूसियात आपको देखनी है, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि उसका इर्तिक़ा वाला पोर्शन भी आपको कवर करना होता है। तो पहले आपको देखना होता है कि जो असनाफ़ें हैं, अलग अलग असनाफ़ कौन कौन सी है, पहले आपने ये देख लिया। दूसरा फिर उनका इर्तिक़ा भी आप डील करते हैं कि उसका इर्तिक़ा कैसे हुआ। और फिर तीसरा इसके अंदर जो मशहूर जो काम हुए हैं या राइटर हुए हैं, जो मुसन्निफ़ीन रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम खुतूत निगारी की बात करेंगे तो खुतूत निगारी क्या है, उसकी डेफिनेशन हमको देखना पड़ेगी। फिर उसका इर्तिक़ा कैसे हुआ वो भी हमको थोड़ा बहुत डील करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसमें देखना पड़ेगा कि खुतूत गालिब है, वो बार खातिर है, या इसके अलावा और भी खुतूत निगारी की क्या कोई मजमूआ है, वो भी हमको देखना पड़ता है। तो आपकी अप्रोच हर सिन्फ में इस तरीके से होनी चाहिए कि आप पहले जो है असनाफ़, जैसे अगर दास्तां आता है तो दास्तां सिन्फ़ी, उसकी जो तारीफ़ क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप कोशिश कीजिए कि दास्तान का इर्तिक़ा कैसे हुआ है उसके ऊपर भी आप क्लैरिटी रखें, ठीक है। क्योंकि हो ये रहा है कि अलग अलग जो है पीरियड, जो इर्तिक़ाई मनाजिल है, उसमें से किसी भी एक पहलू पर जो है सवाल आ सकता है। जैसे तरक्की पसंद ड्रामा, ठीक है, इस पर सवाल आ सकता है, या फिर सवाल आ सकता है 20वीं सदी में ड्रामा निगारी का उरूज, या ड्रामा निगारी 20वीं सदी में, इस तरीके से सवाल आता है। ऐसे ही अगर शायरी वाले पार्ट में हम देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको गज़ल का इर्तिक़ा, गज़ल की मकबूलियत के असबाब, 18वीं सदी में गज़ल की मकबूलियत के असबाब, उरूज के असबाब, ये सारे सवालात यूपीएससी पूछ रहा है। तो हम इन असनाफ़ों को कोशिश करेंगे कि सिन्फ क्या है देखें, उसका इर्तिक़ा, मुख्तसर सा इर्तिक़ा, और मशहूर काम जो हमें नाम याद रखने हैं, जिस पे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल आ जाता है। जैसे एक मुख्तसर अफसाने में अगर देखें तो सिलेबस में जो है आपको खुरातुल ऐन हैदर का नाम नहीं मिलेगा कहीं पर, ठीक है। सादत हुसैन मंटो का डायरेक्टली नाम नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि मशहूर काम हुए हैं उसके अंदर तो आपको वो भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी उसमें से सवाल कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। जो पहली सिन्फ है जिस पे हमारा जो डिस्कशन रहेगा, ठीक है, वो रहेगा दास्तान, वो रहेगा दास्तान। अब जो हमारा पढ़ने का स्टाइल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर ले लें, ठीक है, चीज़ को समझ के भी ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर ले लें, सो दैट आपका नोट्स मेकिंग का जो काम है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सीधे की पॉइंट्स, ज़्यादा मेरा डिस्कशन एक टॉपिक के ऊपर 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जा रहा है,
اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم جو ہے پورا بریف ڈسکشن کر کے اس کے بعد جو ہے کچھ پوائنٹ چنندہ 4 سے 5 پوائنٹس نہیں لے رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیدھے ہم جو مین پوائنٹ ہے, جو کرکس آف دی میٹر ہے, جو آنسر میں آنا چاہیے جو پوائنٹ, ہم سیدھے اسی کو ڈسکس کریں. تو اسی لیے ان ویڈیوز میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ملے گا, آپ کو وہی پوائنٹس ملیں گے جو آپ کے ایگزام میں لکھنے کے لیے آپ کو معاون ثابت ہوگی, اور یہ ڈائریکٹلی جو ہم لوگوں نے نوٹس پریپیئر کیے ہیں اسی سے ہم لوگ یہ اخذ کر کے آپ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو داستان میں جو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا داستان کی تعریف کیا ہے, تو اس میں لکھ لیجئے داستان جو ہے افسانوی قصہ ہے جو طوالت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, داستان کیا ہے؟ ایک افسانوی قصہ ہے. ہم لوگ بھی سنتے آئے ہیں داستان امیر حمزہ. ٹھیک ہے, یہ بھی بچپن میں ہم دیکھتے تھے, یا الگ الگ سیریلز ٹی وی پر آتا تھا جس میں الگ الگ داستانوں کا بیان ہوتا تھا. تو داستان جو ہوتا ہے افسانوی قصہ ہوتا ہے, افسانہ جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر خاص بات یہ ہوتی ہے کہ طوالت, قصے سے قصے نکلتے جاتے ہیں, باتوں سے باتیں نکلتی جاتی ہے, اور پھر جو ہے تو پھر وہ داستان آگے بڑھتے رہتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اگر ٹی وی پر دیکھا ہوگا تو جو آپ پہلے جو ہے داستان امیر حمزہ, ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یا پھر سندباد جہازی, ٹھیک ہے, ایسے کر کے کچھ نہ کچھ داستانیں چلتی تھی, قصے سے قصے الگ الگ ایڈونچرس اس میں پھر وہ بیان کرتے رہتے تھے. تو پہلا آپ کو جو ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے, داستان جو ہے وہ افسانوی قصہ ہے جو طوالت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, جس میں مافوق الفطرت قصے طویل انداز میں بیان کیے جاتے ہیں, جن میں کردار بھی مافوق الفطری ہوتے ہیں. مافوق الفطرت قصے جو ہے طویل انداز میں بیان کیے جاتے ہیں. مافوق الفطرت سپر نیچرل, ٹھیک ہے. فطرت ہوتا ہے, عین فطرت ہوتا ہے جو کہ قدرت کے مطابق ہے, قدرت کے قانون جس پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر مافوق الفطری قصے ہیں جو سپر نیچرل ہوتے ہیں, جو آپ کی سمجھ سے پرے ہوتے ہیں. پریوں کا بیان ہوتا ہے, ایک بڑے پرندے کا بیان ہوتا ہے جو کہ جہاز کو اڑا کے لے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی جو ہے تو جنوں کا بیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جادو کا بیان ہوتا ہے, یا خوبصورتی کی بیان کی جائے گی تو بہت زیادہ خوبصورتی کا بیان کیا جائے گا. یا پھر ساتھ ہی ساتھ اگر کسی بادشاہ کے بارے میں بات کی جائے گی تو سونے کا محل تک اس کو دے دیا جائے گا. تو اس طریقے سے مافوق الفطری قصے طویل انداز میں بیان کیے جاتے ہیں, جن میں کردار بھی مافوق الفطری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوگی آپ کا سیکنڈ پوائنٹ. موضوع کے اعتبار سے موضوع کیا ہوتا ہے اس کے اندر, جو آپ کا موضوع رہے گا اس میں آپ کا آئے گا, سب سے پہلا پوائنٹ اس کے اندر آئے گا حسن و عشق. پھر آپ کا سیکنڈ آئے گا بزم و رزم. تیسرا آئے گا مورکہ آرائیہ. ٹھیک ہے, اور بعد از خیاس واقعات. ٹھیک ہے, تو حسن و عشق کی بات کی جائے گی. دوسرا بزم و رزم, جنگ و جدال یا پھر سیلیبریشن, اس کی بھی بات کی جائے گی. مورکہ آرائیہ, وہی بات. ٹھیک ہے, جو ٹکراؤ ہوگا الگ الگ سلطنتوں کے بیچ میں جو ہے تو جو ہیرو رہے گا وہ کسی دشمن کے ساتھ ٹکرائے گا, وہ ڈسکشن ہوتا ہے. اور آخر میں جو آتا ہے بعد از خیاس واقعات, یعنی کہ جو آپ کی سمجھ سے پرے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سارے جو ہے موضوعات کو جو ہے داستان کے اندر سمویا جاتا ہے. ایک اور پوائنٹ جو نیکسٹ آپ کو لکھنا ہے, داستان کا اہم وصف جو ہوتا ہے رجائیت ہوتا ہے. داستان کا اہم وصف جو ہوتا ہے وہ رجائیت ہوتا ہے, یعنی کہ ناسودہ حالت میں بھی آسودگی کی تلاش. ٹھیک ہے, آپ کنٹینٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں, آپ امید جو ہے داستانوں کے ذریعے سے پرووائڈ کرتے ہیں, خاص طور سے ان حالات میں جب کہ مصیبتیں کافی زیادہ ہوتی ہے, لوگ پریشان حال زیادہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ داستانوں کے ذریعے لوگ دل بہلایا جاتا ہے. داستان ہی کی طرح جیسے آج کے دور میں اگر میں کہوں کہ رجائیت, جو ہندوستانی جو سنیما ہے وہ بھی رجائیت کا کام, اہم وصف اس کا جو ہے رجائیت ہے. ناسودہ حالات میں لوگ اپنی زندگیوں میں پریشان ہیں, مشکل حال میں جو ہے جی رہے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں ان موویز کے ذریعے, جب وہ ان ناولز کو پڑھتے ہیں, ان موویز کو پڑھتے ہیں, تو اس کے اندر رجائیت, وہ ناسودہ حالت میں بھی آسودگی کی تلاش کرتے ہیں. تو اہم وصف رجائیت, ناسودگیوں میں آسودگی کی
تلاش. ٹھیک ہے. تو اب جو نیکسٹ پوائنٹ آئے گا اس کے اندر یہ آئے گا کہ اس کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے, داستان کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے مثالی ہیرو ہوتا ہے. ایک مثالی ہیرو ہوتا ہے جو کہ بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے, بہت امیر بھی ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ بہت جری و بہادر بھی ہوتا ہے, بہت محبت دینے والا بھی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, ایک مرکزی ہیرو جو رہے گا وہ کردار رہے گا, وہ مثالی ہیرو رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا کینوس جو ہے داستان کا جو ہے بہت وسیع ہوتا ہے, بہت براڈ. دنیا کے کسی بھی ٹاپک کو یا کسی بھی علاقے میں اگر آپ دیکھیں یا کسی بھی پہلو پر وہ بات کر دی جاتی ہے, کبھی شادی کی بات کر رہے ہیں تو کبھی جو ہے جنگ و جدال کی بات کر رہے ہیں, تو کبھی پریوں کے بات ہو رہی, کبھی خدا کے دربار کی بات ہو رہی ہے, کبھی مذہب کی, تو کبھی جو ہے فلسفہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو دیکھنے ملے گا. تو اس کا جو کینوس ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے. جو نیکسٹ پوائنٹ آپ لکھیں گے وہ کہ اس میں جو شہزادی ہوتی ہے یا وہ بالکل نسوانی کردار جو ہوتا ہے, نسوانی کردار جو ایک فیمیل سے متعلق, ایک عورت سے متعلق جتنے بھی اہم پہلو جو کوالٹیز پائی جانی چاہیے, وہ خوبصورت بھی رہے گی, وہ وقت پر جو ہے ساری بہادری بھی دکھائے گی, ساتھ ہی ساتھ جو ہے عشق میں جو ہے مبتلا ہو جائے گی, آنسو بھی بہائے گی. ٹھیک ہے, محبت دینے والی ہوگی, ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو ایک اچھی جو ہے تو عادل جو ہے ایک ملکہ بھی بنے گی, رحم دل بھی رہے گی. وہ ساری کوالٹی جو نسوانی کردار ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے جو کہ داستانوں کی جو تہذیبی اہمیت ہے. داستان اپنے وقت کی تہذیب و ثقافت کا عکاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کسی پیریڈ کی اگر تہذیب کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس وقت کی داستانوں کو دیکھیے, کیونکہ اس وقت کی داستانوں میں اس وقت کی سوچ, ساتھ ہی ساتھ کیونکہ جب انسان لکھے گا تو کچھ نہ کچھ وہ ریالٹی سے بھی لے کے لکھے گا, بیس تو ریالٹی پہ ہی رہے گا, ساتھ میں پھر فکشن کو اس کو جوڑ دے گا, تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا تہذیبی اہمیت. تو نیکسٹ پوائنٹ آپ کا آ گیا کہ داستانوں کی تہذیبی اہمیت بھی ہوتی ہے, وہ اپنے جو ہے تہذیب و ثقافت کی عکاس بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے بیسک جو ہے صنف داستان جو ہے اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کر لیا ہے. جو کچھ اور پوائنٹس ہیں جو ہمیں ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ لکھ لیجئے گا. پہلے صنف والا پارٹ ہم نے دیکھ لیا. نیکسٹ ہمیں دیکھنا ہے داستان کا ارتقاء. داستان کا ارتقاء, ٹھیک ہے, تو اس میں پہلا پوائنٹ آپ لکھیے کہ دوسری اصناف کی طرح ہم دیکھیں گے شاعری میں بھی کہ بہت ساری اصنافوں نے جو اپنے ارتقائی منازل ہے, ابتدائی منازل جو ہے وہ دکن میں طے پائے ہیں. ٹھیک ہے, دکن میں جو ہے ان کا ارتقاء ہوا. جیسے ہم نے کل ڈسکشن میں دیکھا تھا کہ اردو بھلے نواح دہلی کی بولیوں سے اردو نے جنم لیا ہے, لیکن وہ جو سیال شکل میں گئی ہے جنوب میں, دکن میں, دکنی سلطنتوں میں یا دکن کے علاقے میں, پھر اس کی اصل پرورش ہوئی ہے, دل سے اس کو لگایا گیا ہے, پھر وہ ایک تیار شکل میں جو ہے واپس 18ویں صدی کی حد تک جو ہے وہ دلی میں یا پھر نواح دلی میں واپس آئی. ٹھیک ہے, تو کئی اصنافیں ایسی ہیں جن کا ڈیولپمنٹ ہم دیکھیں شاعری میں بھی, اگر آپ دیکھیں مثنوی ہے, مرثیہ ہے, قصیدہ ہے, غزل گوئی میں جس طریقے سے الگ الگ نمایاں کردار رہا ہے, تو اسی طریقے سے داستان میں بھی جو ہے ارتقاء میں, ٹھیک ہے, جو دکن کا بہت اہم رول رہا ہے. اس میں فرسٹ پوائنٹ جو آپ لکھیں گے وہ پوائنٹ ہے کہ داستان گوئی کا ارتقاء دوسری اصناف کی طرح دکن میں ہوا, اور ابتداءً جو ہے منظوم داستانیں لکھی گئی. ٹھیک ہے, جو ابتداءً جو داستانیں لکھی گئی وہ منظوم داستانیں تھی, جیسے کہ الف لیلا, گلشن عشق اور قطب مشتری. ٹھیک ہے, جو داستان کی جو شروعات ہوئی ہے منظوم نظمیہ شکل میں, ایک داستان ہے لیکن نظم کی شکل ہے. اسی کو اگر ہم کہیں تو مثنوی جو ہوتی ہے وہ داستان کی نظم جو ہے تو آپ کی شعری شکل ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے نظم کی طرح پر نظموں میں ہی داستانیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی مثالیں آپ کو لکھنا ہے. جو پہلی مثال ہے الف لیلا, گلشن عشق اور قطب مشتری. بعد کے دور میں جو نثری داستانیں لکھی گئی ہے, بعد کے دور میں جو نثری داستانیں لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے, ان کو 4 گروپ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. بعد کی جو نثری داستانیں ہیں ان کو 4 گروپ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اور وہ 4 گروپ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو جو پہلا گروپ ہے جو آپ کو لکھنا ہے وہ داستانیں جو اصل کے اعتبار سے سنسکرت سے ماخوذ کی گئی. ٹھیک ہے. جو اصل کے اعتبار سے سنسکرت سے ماخوذ کی گئی. ایگزامپل ہے بیتال پچیسی، اور دوسرا ایگزامپل ہے آپ کا خلیلہ و دمنہ. ٹھیک. پہلا ایگزامپل ہے بیتال پچیسی. ٹھیک ہے. خلیلہ و دمنہ. پھر یہ ترجمہ ہو کر عرب و ایران پہنچی. یہ ترجمہ ہو کر عرب وہ ایران پہنچی، اور مقبولیت جب ان کی کافی زیادہ بڑھ گئی تو پھر عرب ایران سے ہوتے ہوئے پھر اردو میں داخل ہوئی. یعنی کہ پہلے وہ سنسکرت میں تھی. ٹھیک ہے. سنسکرت سے وہ مشہور ہوئی تو عرب اور ایران میں ان کا ورژن بنا. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ ایک ہی اسٹوری کے ملٹیپل ورژنس آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں جیسے میرا نام ہی ہے نوح، تو نوح سے ریلیٹڈ آپ کو اسلام میں جو واقعہ ہوا ہے حضرت نوح کا وہ ملے گا. وہیں نوح والا جو ہے ورژن آپ کو ملے گا. منو والا ہندوستان میں آپ کو ورژن ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا اگر ہم دیکھیں تو ایک اوریجن کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لوکل ورژنس جو ہے الگ الگ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جو بیتال پچیسی ہے، خلیلہ و دمنہ ہے، یہ اصل کے اعتبار سے سنسکرت ہے. ان کا سورس جو ہے سنسکرت ہے، جو بعد میں ٹریول کر کے عرب و ایران پہنچا. وہاں سے پھر واپس جب مشہور ہوا تو پھر اردو میں لکھا گیا. جو دوسرا ٹائپ جو ہے جو آپ کو لکھنا ہے، جو خالص عربی وہ فارسی میں ہے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان ہے. ٹھیک ہے. جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان ہے، جس کا بیسٹ ایگزامپل ہے سبرس، اور دوسرا ایگزامپل ہے الف لیلا. ٹھیک ہے. تو وہ داستانیں جو خالص عربی اور فارسی کی ہیں اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان آئی. ٹھیک ہے. وہ ہو گیا آپ کا دوسرا. یہاں پہ سبرس جو ہے کافی اہم ایک ٹاپک ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. تیسرا وہ داستانیں ہیں جو خالص جو ہندوستان ہی میں فارسی میں لکھی گئی ہیں، بعد میں اردو میں منتقل ٹرانسلیشن ہوا ہے. ٹھیک ہے. بیسٹ ایگزامپل اس کا ہے داستان امیر حمزہ. ٹھیک ہے. تو وہ داستان جو کہ ہندوستان میں ہی فارسی میں لکھی گئی پہلے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ادبی زبان کی حیثیت سے فارسی زیادہ رائج تھی، تو فارسی سے بعد میں جو ہے پھر وہ اردو میں منتقل کی گئی. اور چوتھے ٹائپ جو سمپل ہے، جب اس کے بعد بچ رہا کیا ہے، وہی داستان ہے جو کہ اردو میں ہندوستان میں ہی لکھی گئی. ٹھیک ہے. جو خالص اردو میں لکھی گئی ہے. اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے فسانۂ عجائب. رجب علی بیگ سرور کی جو ہے یہ داستان ہے، خالص اردو میں جو لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے فسانۂ عجائب. ٹھیک ہے. تو یہ داستان کے ارتقاء میں جو سب کیٹیگرائزیشن ہے، نام آپ یاد رکھیے گا. آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ سارے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں. جو خالص سنسکرت کے ہے، جو عرب اور ایران سے پھر جو واپس جو آئے ہیں، منتقل ہوئے ہیں، جو عرب و ایران سے جو ہے عربی فارسی سے لیے گئے ہیں. تیسرا وہ ہو گیا جو فارسی میں ہندوستان میں لکھے گئے ہیں. اور چوتھا ہو گیا جو کہ خالص اردو کے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا ارتقاء. اور آئی تھنک داستان سے متعلق جو اہم چیز ہے وہ ارتقاء والا پارٹ آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ڈیفینیشن تو مور اور لیس زیادہ اس میں مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ غزل کے داستان کے جو ہے ایسے کوئی اجزائے ترکیبی آپ کو نہیں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو دوسرے جو صنف رہیں گی اس میں اجزائے ترکیبی دیکھنا پڑے گا. غزل میں داستان میں جو ہے ایسے کوئی اجزائے ترکیبی آپ کو نہیں ملیں گے. یہاں پہ کچھ مشہور نام جو ہے ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے سبرس. ٹھیک. یہ کہ ملا وجہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے سبرس، جو کہ ملا وجہی کی لکھی ہوئی داستان ہے. ٹھیک ہے. جس کے اوپر ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہمیں 1 سے 2 ایگزامپلس پتہ ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہوئے چل رہے ہیں. تو پہلا ہو گیا سبرس ملا وجہی. تو اس میں لکھیے اس کی ادبی شان و شوکت، حسن کاری کے سبب اردو نثر کا اولین نمونہ بھی قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. ملا وجہی جو ہے 11ویں صدی ہجری
یاد رکھیے صدی عیسوی نہیں ہے، صدی ہجری ہے. ملا وجہی جو ہے 11ویں صدی ہجری کے اول، ٹھیک ہے، کہ اوائل کا بگننگ کا ایک قادر الکلام شاعر جو کہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھتا تھا، وہ گزرا ہے. ٹھیک ہے، ان کی اور کتابیں جو ہیں وہ ہے تاج الحقائق اور دوسرا ہو گیا خطب مشتری. ٹھیک ہے، جو سبرس ہے اس کو دریافت کرنے کا جو صحرا جاتا ہے وہ مولوی عبدالحق صاحب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر ہوتا ہے کہ کچھ مینوسکرپٹس ناپید ہو جاتی ہے جو کہ وقت کی مار جو ہے نہیں جھیل پاتی، یا جو کہ لائبریریز میں دفن ہو کے رہ جاتی ہے، ان کو پھر ریوائیو کیا جاتا ہے. سب سے بیسٹ ایگزامپل اگر ہم دیکھیں گے تو ارتھ شاستر، جو کوتلیہ کا ارتھ شاستر ہے، جو کہ حال ہی 1910 سے 1920 کے دوران جو ہے وہاں پر اس کو دریافت کیا گیا تھا، بعد میں پھر اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. تو اتنے گریٹ ورکس جو ہے آپ کو ملیں گے جو کہ کسی لائبریریوں میں، ٹھیک ہے، یا کسی مدفن کے اندر جہاں پہ چیزیں دفنائی جاتی ہیں وہاں پر پڑے ہوئے ملیں گے. لیکن اس کو اگر محنت سے جستجو سے اس کو ریوائیو کیا جائے تو وہ جو لٹری ورک ہوتے ہیں یا پھر جیسے ایڈمنسٹریٹو لیول پر جیسے ہوتا آپ کا ارتھ شاستر ہے، ویسی کتابیں پھر دریافت کی جاتی ہیں. تو جو سبرس ہے اس کو دریافت کرنے کا صحرا مولوی عبدالحق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ فیکٹس ہیں جو کہ آپ کو یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ان کی اپنی تبازات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے خود سے نہیں لکھی ہے. تبازات یعنی خود سے ان کی خود کی کریشن نہیں ہے، بلکہ حسن و دل ایک لکھی ہوئی داستان ہے پہلے، اس سے انہوں نے اسے کاپی کیا ہے، یا وہاں سے داستان کا جو چربہ اڑایا جسے کہتے ہیں، کہ یعنی جو اس کا جو ماخذ ہے، جو اصل روح ہے، جو وہاں سے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ چند پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ لکھ لیجئے. نیکسٹ پوائنٹ آئے گا کہ اس کا جو مرکزی خیال ہے، ٹھیک ہے، یا سبرس سے کامیاب تمثیل ہے. ٹھیک ہے، طویل استعارہ ایک تمثیل ہے. سبرس جو ہے ایک طویل استعارہ، ٹھیک ہے، جو کہ تمثیل کا مطلب ہو کیا، مثال دینا. ٹھیک ہے، اب تمثیل نگاری خود ایک صنف کی حیثیت حاصل کر چکی ہے، جس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں یا آپ کے جسم کی کوئی اعضاء ہوتے ہیں، تمثیل یعنی مثال دینا، اسی کو دماغ اور دل، اسی کو اپنی سوچ بتا کر، یعنی کہ آپ کا دل ہے، آپ کا یہاں پر حسن ہے، تو یہاں پہ حسن اور دل دونوں کا ڈسکشن یا دونوں کی داستان چلے گی. حسن کو ایز اے کیریکٹر بتا دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو دل کو ایسے کیریکٹر بتا دیا جائے گا. ان کو بھی سوچنے سمجھنے والی صلاحیت دے دی جائے گی. ان کو بھی انسانی روپ کی طرح جو ہے تو ایک استعارہ اس کی طرح، انسانوں کی طرح اس کو پیش کیا جائے گا. تو یہاں پر جو سبرس میں بھی جو آپ کو ملے گا یہ طویل استعارہ ہے. ٹھیک ہے، تمثیل کا مطلب ہو گیا طویل استعارہ. محمد حسین آزاد نے جو نیرنگ خیالوں سے تمثیل نگاری کی بہترین مثال پیش کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طویل استعارہ ہے جس میں جو کہ ایک تمثیل نگاری کی بہترین مثال ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو نیکسٹ پوائنٹ آپ کو لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اسلوب اور طرز تحریر بہت نمایاں ہے. ٹھیک ہے، اور دکنی، مراٹھی، گجراتی محاوروں اور ضرب الامثال اور کہاوتوں کی مدد لی. ٹھیک ہے، اسلوب و طرز و تحریر نمایاں. تھوڑا سا آپ کو سبرس کے بارے میں بھی لکھنا پڑے گا، تو اتنی انفارمیشن آئی تھنک سفیشینٹ رہے گی. اسلوب میں آپ کو یہ لکھنا ہے کہ دکنی، مراٹھی، گجراتی محاورے، ضرب الامثال اور کہاوتوں کا بھی اس میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے تصوف کے مسائل کو بھی اس میں تھوڑا بہت بیان کیا ہے. اپنے جو تصوف کے خیالات ہیں، آپ کو یہ پرانی جتنی بھی تحریریں ملے گی اور چاہے کوئی بھی صنف ہوگی اس کے اندر بالخصوص جو ہے آپ کو تصوف کے مسائل، ٹھیک ہے، تصوف کا ذکر، تصوف کی بات ضرور آپ کے سامنے آئے گی یا ان تحریروں میں پائی جائے گی. بیسٹ ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو ولی اورنگ آبادی کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے غزل کا جو دامن ہے وہ وسیع کیا ہے. کیسے وسیع کیا ہے؟ اس میں تصوف کے مسائل کو بھی انہوں نے داخل کیا. جنرلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ غزل جو ہے عشق و محبت کی بات کرنے کا ایک جو ہے پیرایا ہے، لیکن اس میں ولی اورنگ آبادی نے، ولی دکنی نے جو ہے کیا کیا ہے، اس میں تصوف کو بھی
داخل کیا ہے. ٹھیک ہے, صوفیہ کرام کا کافی کنٹریبیوشن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ایک اہم جو کام ہے داستانوں میں وہ ہو جاتا ہے سبرس, وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. جو دوسرا ایگزامپل جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے فسانہ عجائب. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے لکھا ہے کہ ہندوستان ہی میں خالص اردو میں جو کام کیا گیا ہے وہ فسانہ عجائب میں کام کیا گیا ہے. کیونکہ یہ اہم کام ہے تو اس پہ ڈائریکٹلی بھی سوال آ سکتا ہے, یا پھر اردو کی دو مشہور داستانوں کے بارے میں مختصر نوٹ لکھے کر کے بھی آپ کو سوال آ سکتا ہے. تو وہاں پر بھی آپ کا یہ جو ہم ایگزامپلس آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے آئی تھنک سفیشینٹ ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے, تو دوسرا ہم لکھا ہے فسانہ عجائب. اس کے رائٹر جو ہیں مرزا رجب علی بیگ سرور. ایک سوال آیا تھا, ٹھیک ہے, 2016 میں, اس میں ایک کوشچن میں رجب علی بیگ سرور کا جو ہے سرور کا نام دیا گیا تھا. اب کنفیوژن یہ ہو گیا تھا کہ وہ آل احمد سرور ہیں یا رجب علی بیگ سرور ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیونکہ تحریر نگاری کی بات کی گئی تھی تو اس میں ذکر جو تھا وہ رجب علی بیگ سرور کا تھا. ٹھیک ہے, تو یو پی ایس سی نے یہاں سے دیکھیے, آپ جب تک آپ کو یہ فسانہ عجائب پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس آنسر کو لکھ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لکھیے رجب علی بیگ سرور, تو اس میں لکھیے لکھنؤ کی پیدائش ہے, جیسے وہ دکن کے تھے یہ لکھنؤ کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے, اور عربی فارسی میں مہارت رکھتے تھے. اپنے دور کے مشہور خطاط جو کیلیگرافی کرتے ہیں اس میں ان کا شمار جو ہوتا تھا. ساتھ ہی ساتھ موسیقی سے بھی واقف تھے. ٹھیک ہے, اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تحریروں میں لکھنؤ کے حالات جو ہے, لکھنؤ کی تہذیب کی بہترین عکاسی کی ہے. اپنی تحریروں میں لکھنؤ حالات و طرز معاشرت کی عکاسی کی ہے. ٹھیک ہے, جو ہے ہسٹوریکل اگر ریکارڈ میں ہم دیکھیں تو سبرس جو ہے تھوڑا پرانا ہوتا ہے, اور رجب علی بیگ سرور کا جو کام ہے فسانہ عجائب وہ ابھی ریسنٹ کاموں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنا ان کی تبازات تصنیف نہیں ہے, مختصر مختلف داستانوں کی جھلک اس میں مل جائے گی. داستانوں کی جھلک آپ کو اس میں مل جائے گی. وہ کون کون سی ہے, تو آپ کا ہو جاتا ہے اس میں سحر البیان, اور دوسرا ہو جاتا ہے گل بقولی. ٹھیک ہے, تبازات تصنیف نہیں ہے, مختلف داستانوں کی اس میں جھلک نظر آ جاتی ہے, جو کہ سحر البیان, دوسرا گل بقولی. اب آگے ہم جا کے دیکھیں گے الگ الگ دبستانوں کی خصوصیات کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, سو الگ الگ رائٹروں کی ان دبستان سے متعلق, جیسے دلی دبستان ہے, لکھنؤ دبستان ہے, دکنی دبستان ہو جاتا ہے, تو ان کی کچھ خصوصیات ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جو پہلی جو اہم بات جو لکھنؤ دبستان میں آتی ہے کہ آپ کا علمیت کا جو اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں, آپ مشکل پسندی کو جو ہے آپ اپناتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر آپ موازنہ انیس و دبیر میں بھی یہ بات آپ کو آئے گی کہ انیس نے کس طریقے سے, کیونکہ دلی سے جو دلی نژاد جو تھے, دلی سے ان کے والدین جو ہے بعد میں پھر دلی سے تعلق رہا ہے, دادا والد صاحب سب جو ہے اردو سے جڑے رہے ہیں, اردو تصنیف و تعلیف سے جڑے رہے ہیں. تو دلی کا ایک تھوڑا بہت ایسنس ان کی اپنی رائٹنگ میں آیا جو کہ انیس اور دبیر کو مختلف بناتا ہے. تو یہاں پر مرزا رجب علی بیگ سرور جو ہے ان کی رائٹنگ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیے گا زبان کی مشکل پسندی, علمیت کا اظہار, مبالغہ. ٹھیک ہے, مبالغہ, یہ سب آپ کو ان کی اس کلام میں ملے گا. ساتھ ہی ساتھ بیان کو دلچسپ بنانے کے لیے, بیان کو دلچسپ بنانے کے لیے شاعری کا بھی استعمال کیا ہے, شعریت. ٹھیک ہے, اشعار کا بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو جو ہے جیسے میں نے کہا علمیت کے اظہار کے اندر یہ بات بھی مل جائے گی کہ شعری جو ہے طرز تحریر ہے, یا پھر سیدھے اشعاروں کا بھی استعمال کیا ہے. کیونکہ یہاں پہ لکھنؤ جو ہے طرز و معاشرت کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں کے موسم, شادی بیاہ, رسومات, ٹھیک ہے, اس سب کا اس کے اندر بیان ملے گا. تو داستان جو کے اندر جو فسانہ عجائب جو ہے اس کے اوپر آئی تھنک اتنا آپ کا شارٹ نوٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا سفیشینٹ ہو جائے گا. ٹھیک, تو دو ہم نے اہم کام اس میں دیکھ لیے. جو نیکسٹ
صنف ہے جس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے وہ ہے ناول. وہ ہے ناول. ہم کوئی اس میں سیٹ پیٹرن فالو نہیں کر رہے ہیں. جو ہمیں جو تسلسل میں جو ہمیں ٹاپک مل رہا ہے, جو صنف مل رہی ہے, ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. تو سیکنڈ ہو جاتا ہے ناول. ناول اگر دیکھیں آج کے دور میں کافی ریلیونٹ ایک صنف ہے پروز رائٹنگ میں. ناول نگاروں کو آج بھی کافی عزت بخشی جاتی ہے. داستان نگاری اگر ہم دیکھیں, داستان نگاری کا ایک طریقے سے زوال ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ناول ہے, ایک اور انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں گا, داستانوں میں ایک قسم کا جو ریوائول ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ جو ٹیلی فلمز بنائی جا رہی ہیں, جتنی بھی ٹیلی فلمز بنائی جا رہی ہے, تو اس میں ایک قسم سے داستان نگاری والا ہی وہ روپ آپ کو نظر آئے گا. ٹی وی سیریز جیسے آ رہے ہیں. سب سے بیسٹ ایگزامپل ہوتا ہے گیم آف تھرونز. گیم آف تھرونز جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہوتا ہے داستان کا. مافوق الفطری باتیں ہیں اس کے اندر, ڈریگنز کا ذکر کیا جا رہا ہے, یا پھر جو وائٹ واکرز آ رہے ہیں جس طریقے سے ذکر کیا جا رہا ہے, تو وہ بھی ایک ریوائول ہو رہا ہے. تو وہ لیکن ہو رہا ہے آڈیو ویژول میں. ریڈنگ کے اندر لمیٹڈ ہو رہا ہے, لیکن آڈیو ویژول میں زیادہ ہو رہا ہے. ناول کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تو ناول جو ہے آج کے دور کے لیے بھی کافی ریلیونٹ ہے, ٹھیک ہے. کافی مشہور ناول آتے ہیں, مین بکر پرائز جیسے دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ویسے اردو میں جو ہے ناول نگاری, اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ آپ لکھ لیجئے کہ ناول لفظ ناولوں سے آیا ہے. ناولوں سے آیا ہے جس کے معنی ہے نئے, ٹھیک ہے. یہ بڑی ناول چیز ہے, ٹھیک ہے. ایک بڑی ناول آئیڈیا آپ نے دیا ہے, بڑا نیا آئیڈیا آپ نے دیا ہے, جو انوکھا آئیڈیا دیا ہے, وہ اکثر ہم ڈے ٹو ڈے پارلنس میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلا ہو گیا ناول, یعنی جس کے معنی ہو گئے نئے کے. تو دوسرا پوائنٹ لکھیں, انگریزی ادب میں ایک صنف کی طور پر پہلے سے رائج, ادب میں نثری صنف کے طور پر پہلے سے ہی رائج تھی. اردو میں انگریزی کے زیر اثر داخل ہوئی, ٹھیک ہے. اردو میں انگریزی کے زیر اثر داخل ہوئی ہے, انگریزی ادب سے اثر لیا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک کوشچن بنتا ہے کہ جو برٹش رول رہا ہے انڈیا پر, تو اس کا کہاں کن کن اسپیکٹ پہ, سوشولوجیکل, اکنامکل, پولیٹیکل, تو لٹریری بھی اس کے اندر ایک اسپیکٹ ہے. لٹریری اس کے اندر بھی ایک اسپیکٹ ملے گا آپ کو. لٹریری اسپیکٹ میں آتا ہے کہ ناول نگاری جو ہے انگریزی صنف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اثر اردو پہ بھی پڑا ہے. اردو میں ناول نگاری کی شروعات ہوئی ہے. داستان میں ہم نے ایک ٹرم دیکھا تھا مافوق الفطری, ٹھیک ہے. تو اردو جو ناول نگاری ہے وہ, یا پھر ناول نگاری جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوق الفطری, جو کہ عین فطرت پر جو ہوتا ہے. فوق الفطری یعنی کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فوق الفطری, عین فطرت, جو عام زندگی کے حال چال ہوتے ہیں, عام جو معاملات ہوتے ہیں, عام انسان ہوتے ہیں, عام کریکٹرز ہوتے ہیں, وہ سارا اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے. ایک اور پوائنٹ جو آپ کو نوٹ کرنا ہے وہ یہ کہ داستان جو آپ کا ناول ہے, نہ ہی داستان کی طرح طویل ہوتا ہے, نہ ہی مختصر افسانے کی طرح مختصر, شارٹ, ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ کو آپ لکھ لیجئے کہ داستان نہ ہی جو ناول جو ہے نہ ہی داستان کی طرح طویل رہے گی, اتنی طوالت رہے گی, نہ اتنی شارٹ بھی ہوگی جتنا کہ مختصر افسانہ. شارٹ سٹوری جو ہے کچھ پیجز میں ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو داستان ہوتی ہے وہ پیجز اینڈ پیجز, بکس اینڈ بکس چلتے رہتی ہے. لیکن ناول جو ہوتا ہے دونوں کے درمیان کا جو اعتدال والا معاملہ ہے وہ ناول نگاری کا, ٹھیک ہے. اب اس میں فنی اعتبار سے کچھ اس کے اعضاء ترکیبی ہیں, ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فنی اعتبار سے مندرجہ ذیل اعضاء ترکیبی ناول کے اعضاء ترکیبی کیا کیا ہے, کمپوننٹس کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا ہے. تو پہلا جو میں پہلے اس کو انلسٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہو گیا پلاٹ, دوسرا ہو گیا کردار, تیسرا ہو گیا مکالمہ, ڈائلاگس, اور چوتھا جو ہو گیا منظر نگاری, ٹھیک ہے. تو یہ 4 اعضاء ترکیبی ہیں. پلاٹ وہ حصہ جس کے اطراف جو ہے ساری جو ہے ناول لکھی جاتی ہے, بیسک جو پلاٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آ جائے گا. بالکل کٹا ہوا ہونا چاہیے, لوز پلاٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ آ جائے گا. دوسرا کردار نگاری, ٹھیک ہے. جو کردار ہے وہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہو,
ٹھیک ہے, اور ان کے جو مکالمے لکھے گئے ہو, ڈائلاگس لکھے گئے ہیں, وہ بھی فطرت کے مطابق ہو, یعنی مرد ہو کر اس کو عورتوں کے ڈائلاگس نہیں دیے گئے ہو, بچہ اپنی فطرت کے مطابق بات کریں, بزرگوں والی بات نہ کریں, بزرگ جو ہے اپنی تجربے کے حساب سے ان کا جو ہے جو مکالمے ہوئے وہ ایسے ہونے چاہیے. اب منظر نگاری, یعنی کہ جو اب آنکھوں کے سامنے جو اب نقشہ کھینچتے ہو, کہ جو پڑھنے والا بھی ہوتا ہے اس کے سامنے وہ منظر پورا آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھی منظر نگاری کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بیک گراؤنڈ پورا بناتے ہوئے چلتا ہے, وہ ریڈر کو جو ہے ایک پورا ایک دوسری دنیا میں لے جاتا ہے, وہ منظر نگاری کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ پوائنٹس لکھ لیجئے. اس میں پلاٹ بالکل جو ہے آپ کا ہونا چاہیے قصے کے بیان سے متعلق اشخاص. ٹھیک ہے, سوری اس میں لکھیے آپ کہ قصہ جو ہے تسلسل کے ساتھ, تسلسل, پلاٹ بالکل گٹھا ہوا. ٹھیک ہے, اور جو الگ الگ قصے کے افراد ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ اس میں آ جائے گا. دوسرا آ جائے گا کردار, یعنی قصے کے بیان سے متعلق اشخاص, جو بھی اشخاص ہیں وہ اس میں آ جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ انسانی زندگی کی پوری تصویر. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک مرکزی کردار اس میں ہونا چاہیے. پھر مکالمہ جو ہے اظہار خیال کا وسیلہ. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ناولوں میں کچھ کرداروں کو بہت سٹرانگ بنایا جاتا ہے, جس سے کہ اگر کوئی مورل میسیج بھی اگر کوئی رائٹر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کرداروں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ موویز کے ڈائلاگس بہت ہٹ ہوتے ہیں, ناولس پر موویز بنتی ہیں, وہ ڈائلاگس بہت ہٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جو کردار ہوتے ہیں, کرداروں کے ذریعے سے جو مصنفین ہوتے ہیں, جو رائٹرز ہوتے ہیں, وہ اپنے اظہار خیال, اپنے دماغ کی جو بات ہوتی ہے, جو وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو اظہار خیال کا وسیلہ جو ہو جاتا ہے وہ آپ کے ڈائلاگس ہو جاتے ہیں, مکالمے ہو جاتے ہیں. واقعات کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ قارئین کے سامنے منظر کھنچ جائے. ٹھیک ہے, اور سب سے بیسٹ ایگزامپل اگر میں اس کو دوں آپ کو, پریم چند کے جو ناولس ہیں, پریم چند کے ناول کے اندر بالخصوص یہ آپ کو منظر نگاری بہت اپنے عروج پر ملے گی. ٹھیک ہے, اپنے جو ہے پینیکل پر وہاں پر ملے گی, وہاں پہ منظر نگاری کا بہت اچھا. شاعری میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ شاعر جیسے کہ فراق گورکھپوری ہے, تو ان کی منظر نگاری کافی مشہور ہے. علامہ اقبال کی منظر نگاری آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, علامہ اقبال جب ہمالیہ کے اوپر اگر لکھتے ہیں تو جس طریقے سے وہ منظر نگاری کرتے ہیں وہ بھی بہت بہت عمدہ جو ہے اس کی مثال بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا آپ کا دوسرا والا جو ازائے ترکیبی والا ہے وہ والا اسپیکٹ. تو یہ ہم نے صنف کے بارے میں سب کچھ دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کچھ اس میں ارتقاء والا ڈسکو بھی ڈسکشن کرتے ہیں. صنف کیا ہے ہم دیکھ چکے ہیں, اب ارتقاء, اس کا ارتقاء کیسے ہوا ہے. ناول نگاری کا ارتقاء کیسے ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں لکھیے اردو میں قصہ گوئی کا آغاز تو داستان سے ہوا, آغاز داستان سے ہوا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ رونما تبدیلی ہوئی, وقت کے ساتھ رونما تبدیلی ہوئی, جس کا سبب کیا تھا, سیاسی, سماجی و معاشی تبدیلیاں. ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس وقت کی کمی رہی, سائنسی سوچ, داستان گوئی کا جو ہم نے دیکھا ہے مافوق الفطری ہے, فطرت کے سے ہٹ کر ہے, وہاں پہ سپر نیچرل باتیں کی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ وقت بھی کافی لیتی ہے, جب داستان حصے سے حصہ نکلے گا وقت بھی کافی لے گی. تو کافی انقلاب برپا ہوئے, وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئیں, رشین ریولوشن والا جیسے معاملہ رہا, یا اس سے پہلے ریولوشنز آئے ہیں, فرینچ ریولوشن. سائنٹیفک ٹیمپر لوگوں میں ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے, وہ سائنٹیفک ٹیمپر کے کا اثر یہ پڑا ہے کہ سائنسی سوچ جو ہے لوگوں میں ڈیولپ ہوئی ہے, اور جو مافوق الفطری جو چیز ہے, جو عام زندگی میں جو انسان جو حالات فیس کرتا ہے, اس پہ زیادہ فوکس ہونے لگا انسٹیڈ آف کہ ہم سپر نیچرل باتوں کا ذکر کریں. تو اسی لیے ایک ایسی صنف کی بھی کمی محسوس ہوئی جہاں پر یہ سب ایسی صنف کی شروعات ہوئی جہاں پر کہ یہ سارے عناصر کو شامل کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ناول کا ارتقاء یہاں سے ہونا شروع ہو گیا. داستان کے برعکس جو ہے ناول نے یہاں پہ جنم لیا. ٹھیک ہے, تو پہلا جو نام آتا ہے یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد نے اردو ناول نگاری کی بنیاد ڈالی. ان کی جو ناول تھی میرات العروس,
اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا گیا ہے، اور کیونکہ یہ سر سید تحریک سے وابستہ تھے، ہم دیکھیں گے کہ سر سید تحریک کیا ہے. سر سید احمد خان سے جو ہے یہ وابستہ رہے، سر سید تحریک کا حصہ رہے. اس کے لیے یہاں کا اس کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہو گیا آپ کا سماجی اصلاح. ٹھیک ہے، سماجی اصلاح. جو دوسرا نام آپ کو اس میں دیکھنا ہے رتن ناتھ سرشاد. ٹھیک ہے، ان کا نام ہے فسانہ آزاد. آپ کو اردو ادب میں غیر مسلم رائٹرز، اردو ادب میں غیر مسلم شعراء، یہ بھی اس سے سوال آ سکتا ہے، تو یہ نام آپ کو سارے یاد رکھنے ہیں. رتن ناتھ سرشاد، ان کا جو ہے ناول آتا ہے فسانہ آزاد. ٹھیک ہے، جو تیسرا نام اس کے اندر آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، وہ ملے گا عبد العلیم شرر. ٹھیک ہے، ان کے ابتدائی ناول نگاروں میں، اور ان کے ناول زیادہ تاریخی حیثیت کے جو آتے ہیں، ہسٹوریکل جو آپ کے ناول نگاری ملے گی وہ یہاں پہ ملے گا. چوتھا اور اہم نام جو آتا ہے مرزا ہادی رسوا. ٹھیک ہے، چوتھا اور اہم نام جو آتا ہے مرزا ہادی رسوا. ان کی ناول امراؤ جان جو رہی ہے کافی فیمس رہی ہے، تو مرزا ہادی رسوا کے کردار کے کنٹریبیوشن اس کے اوپر بھی ڈائریکٹلی آپ کو سوال آ سکتا ہے، تو اس کی بھی آپ پریپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مرزا ہادی رسوا، امراؤ جان ادا. ٹھیک ہے، یہ کافی اہم نام آپ کا ہو جاتا ہے. نیکسٹ جو نام ہم ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اردو ناول نگاری کے ارتقاء میں کافی اہم رول ادا کیا ہے، وہ ہے پریم چند. ٹھیک ہے، پریم چند کا جو دور رہا ہے وہ ناول نگاری کا عروج بھی مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ناول نگاری کا عروج، خاص طور سے کسانوں کے مسائل، دیہاتی زندگی، اس کے اوپر جو ہے پریم چند نے کافی فوکس کیا ہے. ان کا جو ناول ایک بہت جو فیمس ہمارے سلیبس میں بھی ایڈ کیا گیا ہے وہ گودان. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے اندر آپ کو ملے گا. نیکسٹ جو نام ہے ایک اور ہمیں لکھنا ہے، وہ ہے آپ کا قرۃ العین حیدر. ان کا ناول آگ کا دریا. قرۃ العین حیدر، ان کا ناول آگ کا دریا. ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ سارے جو نام ہیں آپ کو یاد رکھنے ہیں جو کہ اردو ناول کے ارتقاء سے وابستہ رہے. کچھ اور نام بھی ہیں جن کو میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جس کو آپ لکھ لیجیے گا. اس کے اندر نام آتا ہے آپ کا عصمت چغتائی کا. ٹھیک ہے، جنہوں نے ضدی اور تیڑی لکیر کر کے ناول لکھے ہیں جو کہ نفسیاتی ناول ہے. ٹھیک ہے، عصمت چغتائی، ضدی اور تیڑی لکیر، نفسیاتی موضوع پر انہوں نے لکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ ترقی پسند تحریک سے وابستہ جتنے بھی ناول نگار رہے ہیں، سجاد ظہیر، رضیہ سجاد ظہیر، ٹھیک ہے، تو ملک کی آزادی کے متعلق بھی اس کے اندر آپ کو ٹاپکس مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چند نام رہے ہیں جو آپ کو تیار کر کے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ جو ٹاپکس کو ہم انڈیویجولی ڈسکس کریں گے. تو یہ ہمارا ارتقاء والا جو پورشن ہو گیا، اس میں آپ کو زیادہ تر انہی ناموں کے اطراف جو ہے آپ کا آنسر بنے گا. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ترقی پسند ناول نگاری، تو اس پہ بھی آپ کو سیپریٹ ایک نوٹ بنا کر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ترقی پسند تحریک میں خاص طور سے وہاں پہ پریم چند کا آپ نام ڈالیں گے، سجاد ظہیر جیسے میں نے کہا ہے، اور کچھ رائٹر شروع میں بھی اس سے وابستہ رہے ہیں، بعد میں پھر جیسے کہ آپ کے راجندر سنگھ بیدی ہو جاتے ہیں، یا پھر قرۃ العین حیدر ہے، جن کی شروعات میں وابستگی رہی ہے لیکن بعد میں جنہوں نے اسے اپنا واسطہ جو ہے توڑ دیا. جیسے کہ ایک وقت میں فراق گورکھپوری خود بھی وابستہ رہے تھے. تو ایسے آپ کو ترقی پسند ناول نگاری اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کو بھی آپ کو تیار کرنا پڑے گا. جو پہلا ہم جو نام دیکھ رہے ہیں، جس میں کہ کیونکہ دو مثالیں ہم دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں مشہور کاموں میں، وہ ہے تو فسانہ آزاد. فسانہ آزاد جو ہے رتن ناتھ سرشار، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی ہے. اور یہ مغربی طرز پر لکھنے کا ان کا دعویٰ ہے کہ مغربی جو طرز و تحریر ہے، جو انگلش وے آف رائٹنگ ہے، ویسٹرن وے آف رائٹنگ ہے، اس پر لکھنے کا ان کا دعویٰ ہے. تو اس میں آپ لکھیے گا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے مغربی طرز تحریر پر ناول لکھنے کا دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے ایکچولی ناول اور
दास्तानों की खुशनुमा मफाहमत। जो जितने नखात है उन्होंने कहा है कि इसमें दास्तान का भी थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक इसमें शामिल हो जाता है और नॉवेल का भी कैरेक्टरिस्टिक शामिल हो जाता है। मफाहमत यानी कि दोनों के बीच में मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज़ अगर कुछ होता है तो वो हो जाता है मफाहमत कहलाता है। तो आपका दास्तान और नॉवेल दोनों के बीच की एक खुशनुमा मफाहमत है। ठीक है, जो तीसरा अहम पॉइंट आपको डालना है, मरकज़ी किरदार जो है खूजी का लाफानी किरदार है। इसका कैनवस बहुत वसी है। लखनवी तर्ज तहरीर, फिर जो तर्ज माशरत, मुहावरात, इसका इस्तेमाल इसमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और इसी के अंदर लखनवी जो सोच है, ठीक है, वो इस नावल के अंदर आपको देखने मिलेगी। तो फसाना आज़ाद रज़ाना सरशार मगरिबी तर्ज तहरीर पर लिखने का दावा किया है। दास्तान और नावल की खुशनुमा मफाहमत जिसको कहा गया, खूजी का जो है लाफानी किरदार उसके अंदर है। और ज़्यादातर आपका जो फोकस करना चाहिए वो है कि नावल से भी जो तहसीब की कैसे अक्कासी होती है, तो उसके अंदर लखनवी तर्ज तहरीर, तर्ज माशरत, मुहावरात, वो सब पॉइंट आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो नावल निगारी की एक शानदार मिसाल है, उर्दू नावल निगारी में एक शानदार मिसाल है। ठीक है, तो हमने ये वाला भी टॉपिक कवर किया। अब एक जो दूसरी मिसाल है जिसको हम देखते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था, वो है खुर्रतुल ऐन हैदर, आँख का दरिया। ठीक है, सो उसको थोड़ा सा हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, खुर्रतुल ऐन हैदर की अफसाना निगारी और नावल निगारी। हम एक राइटर को ही कवर करते हुए चलते हैं, सो दैट के आगे हमें सेपरेटली इसको पढ़ना ना पड़े। इस पर इसी साल जो है यूपीएससी ने सवाल किया था कि खुर्रतुल ऐन हैदर की, जैसे कि अफसाना निगारी पे सवाल आया था, तो हम खुर्रतुल ऐन हैदर की अफसाना निगारी वो नावल निगारी। ठीक है, अफसाना निगारी हम आने वाले अभी जो इसके आगे जो हम टॉपिक कवर करेंगे मुख्तसर अफसाना उसमें देखेंगे, तो उसमें भी खुर्रतुल ऐन हैदर का नाम आएगा ही। लेकिन अभी जो हम उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनका जो अहम काम है, जो कि एक बेहतरीन नावल, उर्दू का शाहकार नावल माना जाता है, आँख का दरिया, इसमें कि वक्त को एज अ थीम बनाकर उन्होंने पेश किया है कि और बिल्कुल बहुत एंशिएंट टाइम से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक के वो पूरे नावल को लेकर आती है। तो वो काफ़ी अहम काम माना जाता है। इस पर बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है, आँख का दरिया एक मूवी भी बन चुकी है। ठीक है, तो हम खुर्रतुल ऐन हैदर की अफसाना निगारी, नावल निगारी के ऊपर लिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना है वो लिखना है कि उर्दू अफसाना निगारी वो नावल निगारी को नई जहत से आशना, एक नई फ्रेश एनर्जी जो है उसके अंदर डाली है। दूसरा, उर्दू फिक्शन में, फिक्शन जो कि एक रियलिटी बेस्ड होता है, एक फिक्शन बेस्ड होता है जो कि तसव्वुराती जिसमें लिखा जाता है। सो उर्दू फिक्शन में जो है खासा, उर्दू फिक्शन में जो है इन्होंने काबिल क़द्र इजाफा किया है। ठीक है, इनके किताब जो अहम नाम है, मेरे भी सनम जो है इनका मशहूर काम है। ठीक है, दूसरा हो गया सफ़ीने दिल, आँख का दरिया। ठीक है, आखिरी शब के हम सफ़र इनके मशहूर नावल की कलेक्शन है। जो अलग अलग नावल जो मशहूर नाम है वो ये है, मेरे भी सनम, सफ़ीने दिल, आखिरी शब के हम सफ़र और बिलखुसूस आँख का दरिया। ये मिसालें आपको इनके साथ साथ याद रखनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे कि समाज के आला तबके से ताल्लुक़ रखती थी। ठीक है, तो निस्वानी, ज़मींदाराना और आला तबके की सोच की बेहतरीन नक्काशी इनके नावल से, उनके मुख्तसर अफसानों में मिलती है। जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो भी उन्होंने अच्छे से लिखा है। साथ ही साथ जो आपके ज़मींदारी आला तबके, ख़ास तौर से पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कि ज़मींदारी निज़ाम को अबॉलिश किया गया था, तो उसका कैसे असर पड़ा है उसको भी बहुत अच्छे से इन्होंने इसके अंदर कवर किया है। जो नेक्स्ट आपको लिखना है उसके अंदर जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि रोमानवी तर्ज तहरीर की हामिल
اور رومانیت ان کو اپنے فادر، اپنے والد سجاد حیدر یلدرم، جو کہ خود بھی ایک رومانوی تحریک سے وابستہ رہے ہیں اور کافی بڑے رائٹر رہے ہیں، سجاد احمد یلدرم، انہوں نے خاص طور سے مزاح نگاری میں بھی کافی کام کیا ہے، طنزیہ انداز میں بھی کافی ان کے رائٹنگز رہے ہیں، تو رومانوی طرز تحریر کی حامل رہی ہیں۔ رومانوی تحریر کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ رومانویت ایک ایسا تحریک بھی چلی ہے جس میں کہ اپنے خیالات اور جذبات کو کسی سانچے میں نہیں ڈھالا جاتا بلکہ اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جذبات و خیالات کو کسی پابندی کے اندر نہیں رکھا جاتا، اس کو کھلا چھوڑا جاتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں غبار خاطر میں رومانویت کی جھلک مل جائے گی، علامہ اقبال رومانیت کے بڑے قائل نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کا جو قرۃ العین حیدر ہے وہ بھی رومانوی طرز تحریر کی حامل آپ کو ملے گی۔ ان کے کچھ مختصر افسانے جو ہوتے ہیں وہ ہے تقسیم ہند سے متعلق، جیسے کہ ایک سوال آیا تھا کہ تقسیم ہند کے اردو مختصر افسانے پر اثرات، تقسیم ہند اور اردو افسانہ نگاری، ایک سوال آیا تھا، تو اس میں یہ مثالیں آپ کو کام آئے گی، یہ جو نام ہے، یہ جو میں نام آپ کو لکھ رہا ہوں وہ آپ کو کام آئیں گے۔ تقسیم ہند سے متعلق جو اثرات پڑے ہیں وہ ان کے مختصر افسانوں میں اور ایون ناول نگاری میں، مختصر افسانوں اور ناول نگاری دونوں جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے۔ اور ان کے افسانوں کے نام کیا ہے؟ جلا وطن، پھر اس کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی اور تقسیم ہند، یہ کچھ اہم نام ہے، یہ بھی اہم نام ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ مختصر افسانے کے مجموعے کا نام ہے، مختلف افسانے ہیں، ٹھیک ہے، جلا وطن، تقسیم ہند اور ہاؤسنگ سوسائٹی، ٹھیک ہے، یہ چند نام ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نیکسٹ اب ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہو گیا ان کا مشہور جو ناول ہے، ٹھیک ہے، آنکھ کا دریا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم قرۃ العین حیدر کے کنٹریبیوشن کو دیکھ رہے تھے، تو اس میں جو ہم دیکھیں گے ابھی وہ رہے گا آنکھ کا دریا، جو ناول لکھا گیا اس کے بارے میں۔ اس کے اندر آپ فرسٹ لکھیے، اردو میں ویسے تو بے شمار ناول لکھے گئے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پر جو کمپیریزن پیش کیا جائے اگر، تو کمپیریزن پیش کرنے کے لائق کچھ ہی کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ناول کو انٹرنیشنل لیول پر کمپیئر نہیں کر سکتے، گورکی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، ٹالسٹائی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی کچھ جو ناولز ہیں جس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، اس میں جیسے گودان ہوتا ہے پریم چند کا، وہ کافی فیمس ہے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کا جو ہے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ریکگنیشن بھی ویسے ملا ہے۔ تو آنکھ کا دریا بھی جو ہے بین الاقوامی سطح پر پیش کیا جا سکنے والا ناول، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لیول پر جس کو پیش کیا جا سکتا ہے وہ ناول جو ہے۔ ناول نگاری کو نئی جہتوں سے، نئے ایکسپیریمنٹس بھی اس کے اندر کیے ہیں، ناول نگاری میں نئی جہتوں کو انہوں نے شامل کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے فن و تکنیک کے حساب سے، فن و تکنیک کے اعتبار سے چونکا دینے والا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع کیا ہے؟ وقت ہے۔ یہ انٹرویو میں بھی سوال کیا گیا تھا مجھ سے، کہ ایک موک انٹرویو میں سوال کیا گیا تھا کہ آنکھ کا دریا قرۃ العین حیدر کا مشہور کام ہے، اس کا موضوع کیا ہے، تھیم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ چیز یاد رکھیے، اس کا موضوع جو ہے وہ وقت ہے۔ بالخصوص جو ہے اس کے اندر انہوں نے نہ ہی صرف یہ آپ کا ورڈ کے حساب سے وقت جو ہے ایز اے ٹائم نہیں لیا، بلکہ اس کو معنوی سطح پر کافی وسیع یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں لکھیے گا آپ نہ ہی صرف اصطلاحی معنوں میں بلکہ وسیع معنوں میں، بہت براڈ میننگ جو ہے اس کی لکھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہندوستانی تہذیب کی بہترین عکاسی، آپ کو بہترین عکاسی اس ناول کے اندر مل جائے گی۔ ہندوستانی تہذیب کی روح، بر صغیر کے مسائل، ٹھیک ہے، آپ کے مسائل، اور تیسری چیز جو ہے روحانیت، اسپریچولیٹی، اس سے ریلیٹڈ بھی سارا اس کو اندر آپ کو ڈسکشن ملتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہندوستانی تہذیب کے ابتدائی دور سے شروع ہو کر، یعنی کہ جو بالکل اینشنٹ ہسٹری ہے ہندوستانی
ابتدائی دور سے شروع ہو کر جو ہندوستان کی تقسیم ہوئی ہے، تقسیم ہند کے عوامل، جو 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 اسپیشل فیچرز رہے ہیں اس کا ذکر ملے گا مختصر. اس کے اندر جو ہے آپ کو مختلف گروہوں کا ذکر ملے گا، کمیونٹیز کا ذکر ملے گا، ریلیجن کا ذکر ملے گا، ویمن پرسپیکٹیو، پھر کسانوں کا پرسپیکٹیو، پھر مرد حضرات کا پرسپیکٹیو، اعلیٰ سوسائٹی کا پرسپیکٹیو، سب آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا. ہندوستانی تہذیب کی بہترین عکاسی کی ہے، اور اسلوب کے اعتبار سے اس کے اندر، اسلوب کے اعتبار سے اس کے اندر عمدہ عربی، فارسی اور انگریزی الفاظ کا استعمال کیا ہے. عربی بھی یوز کیا ہے، فارسی بھی یوز کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو اس کے اندر انگریزی الفاظ کا اسلوب بھی جو ہے تو اس کے اندر نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ٹاپک ہے قرۃ العین حیدر کا، ٹھیک ہے، آنکھ کا دریا، اس کو ہم اس کے اندر ہم نے جو ہے پورا ایک بریفلی کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو آنکھ کا دریا جو ناول ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے، سو جو اب نیکسٹ ٹاپک ہے جس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نیکسٹ صنف ہے، ابھی تک ہم داستان دیکھ چکے ہیں اور مختصر افسانہ دیکھ چکے ہیں. سو اگلی صنف جو آتی ہے وہ آتی ہے مختصر افسانہ. ناول نگاری ہم نے دیکھ لی، داستان دیکھ لی، اب آتا ہے مختصر افسانہ. تو اس میں لکھ لیجیے آپ مختصر افسانہ. تو اس میں لکھیے اردو نثری ادب یہ اہم صنف ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی انگریزی کے زیر اثر شارٹ سٹوری جو کہ ایک صنف ہے انگریزی میں کے زیر اثر شارٹ سٹوری کی مانند ہے. ٹھیک ہے، انگریزی میں 19ویں صدی عیسوی کے دوران شارٹ سٹوری کی شروعات ہوئی. اردو میں یہ سینچری لیٹ یعنی کہ 20ویں صدی عیسوی میں شارٹ سٹوری مختصر افسانہ اس کی شروعات ہوئی ہے. تو مختصر افسانہ ہو گیا قصہ، مختصر ہو گیا بہت شارٹ انداز میں جس کو لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو نثری ادب نثر میں پروز رائٹنگ میں اہم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انگریزی کے زیر اثر، جیسے ناول جو ہے انگریزی کے زیر اثر ہندوستان جو ہے اردو ادب میں داخل ہوئے، ویسے ہی شارٹ سٹوری بھی انگریزی کے زیر اثر جو ہے شارٹ سٹوری جو آپ کا جو صنف ہے اس سے داخل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور 19ویں صدی اور 20ویں صدی کی یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے. تو اس کے اندر خاص طور سے ایک جو خوبی ہوتی ہے وہ ہے حقیقت پسندانہ، فوق الفطری. ٹھیک ہے، فوق الفطری اور حقیقت پسندانہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ بھی ریالٹی بیسڈ ہوتی ہے، سپر نیچرل اس میں باتیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، فوق الفطری ہوتی ہے، اور اس میں زندگی کے کسی ایک گوشے کی طرف زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ناول میں کیا ہوتا ہے، کیریکٹر کی زندگی کے اطراف کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے، وہاں پہ ذکر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے مختصر افسانے کو، زندگی کی کسی ایک گوشے کی طرف، انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو، واقعہ یا نفسیاتی حقیقت کو بہترین انداز میں پیش کیا جاتا ہے. انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو پر، کیونکہ اختصار سے لکھنا ہے تو اتنی گنجائش نہیں کہ سارا ڈیٹیل میں بیان کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے زندگی کے کسی ایک پہلو کو، ایک انسان ہے جس کے بڑھاپے میں کوئی واقعہ آیا ہے جس کے بیس پر وہ سٹوری لکھی گئی ہو. ٹھیک ہے، مختصر افسانہ لکھا گیا. کسی کے زندگی میں کچھ ایک شارٹ ایونٹ ہے، بالکل وہ شروع ہو رہا ہے، کوئی ایک سٹوری ختم ہو رہی ہے. اکثر جو جیسے پریم چند کے مختصر افسانے ہیں اس میں دیہاتی زندگی کے متعلق اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو کسی ایک حقیقت کے بارے میں، کسی ایک ایونٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے، غریبی ہے، قرض ہے، سود ہے، اس کے اوپر فوکس کر کے انہوں نے لکھا ہے. تو بہت اس کے اندر آپ کو اختصار سے آپ کو لینا پڑتا ہے، اشارے کنایے میں آپ کو بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو بہت چھوٹا جو ہے پیرایا دیا گیا ہے، بہت چھوٹا آپ کے پاس اسپیس ہے جس کے اندر آپ کو
جو ہے کور کرنا ہے، سارا مختصر افسانہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ لکھیے کہ افسانے میں، یعنی مختصر افسانے میں اختصار یعنی کہ مختصر اور اشاروں میں بات کی جاتی ہے، اسی لیے کرداروں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، کرداروں کی تعداد بھی کم یہاں پہ ملے گی، اور قاری کی توجہ کا جو مرکز ہوتا ہے ایک ہی جو ہے قصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو گئی مختصر افسانے ایز اے صنف کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لی، ٹھیک ہے. تو اس میں کی پوائنٹ جو ہے وہ یاد رکھیے، حقیقت پسندانہ، فوق الفطری، زندگی کے کسی ایک پہلو پر اختصاری اشارہ، کردار کی تعداد بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو نیکسٹ جس کے طرف ہمیں جانا ہے وہ ہو گئے ہیں مختصر افسانہ کا ارتقاء. مختصر افسانے کا ارتقاء، ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے ارتقاء، اور جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ 20ویں صدی عیسوی میں مختصر افسانے کا جو ہے اردو میں جو ہے شروعات ہوتی ہے، 19ویں صدی میں وہ چلتا ہے انگریزی میں، اور 20ویں صدی میں یہ اس میں جو ہے اردو میں آتا ہے. اور پریم چند کا کنٹریبیوشن ہم دیکھیے کہاں کہاں پر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ان کا افسانوی مجموعہ سوز وطن کو پہلا افسانوی مجموعہ ہونے کا شرف دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو پریم چند جو ہے اردو ادب میں پہلے افسانہ نگار رہے ہیں، ان کا جو سوز وطن جو ہے وہ افسانوی مجموعہ مانا گیا ہے. اور نیکسٹ ایک اور پوائنٹ آپ اس میں ایڈ کیجیے گا کہ ان کا جو مختصر افسانہ ہے جس کا نام ہے کفن، ٹھیک ہے. پریم چند کا افسانہ جو کہ کفن ہے، جو کہ ان کے آخری دور کی تخلیق ہے، فنی و فکری اعتبار سے اردو کا شاہکار مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو فنی اور فکری اعتبار سے اردو کا شاہکار مانا جاتا ہے. ریختہ.org جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ اویلیبل ہے. بالکل چھوٹا سا ہے کفن، جس میں کہ دکھایا گیا ہے کہ کفن کے لیے پیسے، اس سے ریلیٹڈ جو اسٹوری ہے ایک کسان کی یہ غریبی کی جو مار ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ جو منظر نگاری کا جس طریقے سے اس کے اندر بیان ہے، جو کریکٹرز ہے، ٹھیک ہے، کیسے وہ جو ہے آپ رجائیت کی تلاش میں، آسودگی کی تلاش میں کیا کیا کر جاتے ہیں، تو وہ بہت اچھے سے اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو آپ پڑھیے گا اس کو ریختہ.org سے، ان آل لینگویجز وہ اویلیبل ہوگا. سو کفن جو ہے آخری دور کی تخلیق ہے، جو کہ فنی و فکری اعتبار سے اردو کا شاہکار مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو نیکسٹ پوائنٹ آپ لکھیے گا وہ پوائنٹ آئے گا کہ انہی کے ہم اثروں میں سے، ٹھیک ہے، سجاد یلدرم، ہم نے ابھی دیکھا تھا سجاد حیدر یلدرم، ٹھیک ہے، سلطان حیدر جوش، ٹھیک ہے، یہ دونوں نے اصلاحی و رومانوی افسانے لکھے، ٹھیک ہے. اصلاحی اور رومانوی. سجاد حیدر یلدرم کا اگر میں آپ کو ریمائنڈ کروں، ابھی ہم نے ذکر دیکھا ہے کہ قرۃ العین حیدر کے وہ والد صاحب ہیں، اور انہی سے انہوں نے رومانویت کو جو ہے انہیریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم عصروں میں سے سجاد احمد یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے اصلاحی و رومانوی جو ہے افسانے لکھے ہیں. 20ویں صدی کی دوسری تہائی میں وہ جو اہم رائٹرز ہیں وہ ہو گئے نیاز فتح پوری، ٹھیک ہے. یہ کب کے ہے؟ 20th سینچری اور ان کا تھرڈ ڈیکیڈ، 20ویں صدی کے تیسری دہائی میں جو اہم رائٹرز ہیں. کیونکہ ہم ارتقاء دیکھ رہے ہیں تو وہ چند نام ہمیں جاننا ضروری ہے. اس کے اندر نیاز فتح پوری آپ کا آ جائے گا، مجنو گورکھ پوری آ جائے گا. تو یہ دونوں نے کہاں پہ کام کیا ہے؟ یہاں پہ اصلاحی رومانوی ہے، یہاں پہ انگریزی و ترکی افسانوں سے متاثر ہو کر
ٹھیک ہے انہوں نے لکھا ہے، اور ساتھ میں حسن و عشق، ٹھیک ہے نا، اور نفسیاتی افسانے لکھے ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں نام یاد رکھیں نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھ پوری. جو اگلا نام جو آ رہا ہے وہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر. اب ترقی پسند تحریک کے بارے میں ہم جو دیکھیں گے اس میں پتہ چلے گا کہ حقیقت پسندانہ ہے، انسانی زندگی کے مسائل ہے، جو یوٹیلیٹی ہے اس پہ زیادہ ان کا زور ہوتا ہے. ٹھیک ہے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو 1936 کے سے آگے جو ہے 1936 اگر آپ دیکھیں گے اس سے آگے جو ہے نئے رجحانات جو ہے داخل ہوئے ہیں، حقیقت پسندانہ رجحانات داخل ہوئے، اور کچھ رائٹرز ہیں جیسے کہ کرشن چندر، اختر انصاری، اور اس کے بعد جو آتا ہے احمد ندیم. یہ تین چند نام آتے ہیں جنہوں نے اس کے اندر کنٹریبیوشن کیا ہے. ترقی پسند تحریک کے جو خیالات تھے اس کو جو ہے افسانہ نگاری کے اندر لانے کی کوشش کی ہے. جو اگلے چند اور نام ہیں جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ ہو گیا بیدی، منٹو، عصمت چغتائی، ٹھیک ہے، حیات اللہ انصاری. ان کے مختصر افسانے جو ہے اس کے اندر تقسیم ہند، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہ نسوانی پہلوؤں پر بھی لکھا ہے. اگر دیکھیں آپ کے سعادت حسین منٹو کے اگر آپ دیکھیں گے ابھی بھی منٹو پہ مووی بھی بنائی جا رہی، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. سو زندگی کے جو تاریک پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈارک سائڈس آف لائف ہے، ویمن ایک جو ہے ایز اے کاموڈیٹی اس سے ریلیٹڈ جتنے اسپیکٹ ہے انہوں نے پروسٹیٹیوشن پہ کافی لکھا ہے. پھر اس کے بعد جو ہماری جو چھپے ہوئے جو راز ہوتے ہیں زندگی میں جو ہم عام جو ہے سامنے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ان حقیقتوں کے اوپر انہوں نے اشارے دیے ہیں، اس پہ کھل کر لکھا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو بیدی، راجن سنگھ بیدی، ان کے افسانہ نگاری مختصر افسانے ہمارے سلیبس میں اپنے تک مجھے دے دو، وہ ہمیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آپ کو ملے گا عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری. ٹھیک ہے تو یہ چند رائٹرز بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں. میں قرۃ العین حیدر کا آلریڈی نام ذکر کر چکا ہوں. سوز وطن، ہاؤسنگ سوسائٹیاں، اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں، تقسیم ہند، ٹھیک ہے یہ ان کے مشہور افسانے ہیں. یہ بھی چند آپ کو نام یاد رکھنے ہیں. اور موجودہ دور کے افسانہ نگاروں میں نے اتنے نام ہم دیکھ چکے ہیں. تو آج کے دور میں موجودہ دور میں انتظار حسین صاحب، جن کا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ریسنٹلی انتقال ہوا ہے، انتظار حسین صاحب، اور دوسرے جو ہے احمد ندیم قاسمی، ٹھیک ہے، بلونت رائے، بلونت سنگھ، قاضی عبدالستار، قاضی عبدالستار، ٹھیک، بلونت سنگھ، قاضی عبدالستار. یہ بھی چند اہم نام ہیں جو کہ آج کے دور کے اہم افسانہ نگاروں میں، مختصر افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں ایک اور پوائنٹ اس میں ہمیں لکھنا پڑے گا، ایک اور ہم دیکھیں کہ مختصر افسانہ محض ایک صدی کے اندر، ایک سینچری کے اندر کیسے ایک جو 20ویں صدی میں جس کا ایولیوشن شروع ہوا تھا جو کہ پریم چند سے شروع ہوئی تھی، سو آج کہاں پہنچ گئی ہے، آج اس کا ارتقاء ہو کر وہ کہاں پہنچ گئی ہے. اور شارٹ سٹوریز جو ہیں آج بھی چاہے اردو ادب میں ہوں یا پھر دوسرے ادب کی بھی اگر ہم بات کریں تو شارٹ سٹوری کی بنیاد پر کتنی ہی موویز بنائی جاتی ہے، کتنے ہی ڈرامز بنائے جاتے ہیں، کتنے نئے کنسیپٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے اگر میں آپ کو اشارہ کروں تو جو انگریزی مشہور شارٹ سٹوری شرلاک ہومز، ٹھیک ہے، وہ بھی شارٹ سٹوری سے ہی شروع ہوا تھا، بعد میں وہ کہاں پہنچ گیا ہے. کچھ موویز آئی تھی جیسے کہ کیوریس کیس آف بینجامن بٹن، کچھ نام آتا ہے، وہ بھی شارٹ سٹوری سے شروع ہو کر کہاں پہنچ گیا. اردو میں بھی اس کا اتنا ارتقاء ہو چکا ہے کہ بالخصوص منٹو کے اگر ہم کام کی بات کریں تو منٹو کے جتنے بھی شارٹ سٹوریز ہیں کہ ٹیتھ وال کا کتا، دا ڈاگ آف ٹیتھ وال، ٹھیک ہے، اس کے بعد کھول دو، ٹھیک ہے، پھر کالی شلوار، حد تک، یہ جتنے بھی جو افسانوی کام جتنے بھی ہے، مشہور کام ہے، اپنے تک مجھے دے دو، بیدی کا جو اندو ہے، ٹرمینس سے پرے، جتنا بھی یہاں پر آپ کو جتنے بھی آپ کو یہاں پہ مختصر افسانے ملیں گے، ان کا اثر جو ہے وہ ایوالو ہو کر کتنے ہمارے سامنے ہے، اور جن کا اثر جو ہے ہمارے عام زندگیوں میں رہا ہے کہ کافی پہلو جو ہمارے نظروں سے اوجھل تھے وہ ہمارے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے تو ارتقاء ہو کر مختصر افسانہ ایک بہت اہم صنف بن کر ہمارے سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے تو ہم نے ارتقاء بھی دیکھ لیا، اور ایک اہم کام جو ہو منٹو کے اوپر تھوڑا سا ہم ڈسکشن کریں گے کہ سعادت حسین منٹو، کیونکہ ایگزام میں سیدھے پوچھا گیا ہے کہ سعادت حسین منٹو کی افسانہ نگاری، ٹھیک ہے، اور آج کے دور کے لیے کافی ریلیونٹ بھی ہے، تو ہم منٹو کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن آ کے لے کے چلتے ہیں.
ٹھیک ہے، سعادت حسین منٹو کی افسانہ نگاری. سعادت حسین منٹو کی افسانہ نگاری. تو اس میں آپ لکھیے گا کہ سعادت حسین منٹو اردو ادب کے اہم افسانہ نگار ہے. تھوڑا سا کنٹیکسٹ، افسانہ نگار گزرے ہیں جنہوں نے تقسیم ہند کے موضوع، ساتھ ہی ساتھ سماج کے مسائل و جنسی افسانوں کے سبب مقبولیت حاصل کی. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کیا ہے؟ تقسیم ہند کی موضوع، سماج کے مسائل، جنسی افسانے. ٹھیک ہے، یہ 3 میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کیا کیا موضوع پر سعادت حسین منٹو نے لکھا ہے. جو نیکسٹ پوائنٹ جو آئے گا اس میں لکھیے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں، جہاں پہ طوائف کی زندگی، بد کرداروں کا ذکر، پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ہمارا اربن لائف جو ہوتی ہے، شہری زندگی. ٹھیک ہے، ان کرداروں کے ذریعے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. ٹھیک ہے، اور منٹو کی جو یہ رائٹنگ ہوتی ہے، اس کو اگر میں ایک بہت اچھے الفاظ میں اگر ہم کریں تو یہ پروٹیسٹ ہے، کائنڈ آف پروٹیسٹ. منٹو اسی لیے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہی واز اے ریبل ان ہز ٹائم. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سماجی احتجاج کی حیثیت، منٹو کی تحریریں ایک سماجی احتجاج کی حیثیت رکھتی. ٹھیک ہے، کامیاب افسانے جو نام آپ کو یاد رکھنا ہے وہ ہو گیا آپ کا ٹوبا ٹیک سنگھ، قانون، حد تک، کالی شلوار، کھول دو، اور ایسے ہی ٹھنڈا گوشت. ٹھیک ہے، تیتھوال کا کتا. ٹھیک ہے، ایسے کتنے ہی افسانے جو ہے، مختصر افسانے سعادت حسین منٹو کے مشہور ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ افسانے ہیں جن کا آپ کو نام یاد رکھنا ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ، قانون، حد تک، کالی شلوار. ٹھیک ہے، یہ لکھنا ہے. اب اس کے اندر جو اسلوبی پہلو پہ اگر ہم بات کریں گے تو جو ہے طوالت نہیں ہوتی. مختصر افسانے کیونکہ ویسے بھی طوالت کا ذکر، لیکن یہ بہت شارٹ ہوتے ہیں، بالکل ان کا جو پلاٹ ہوتا ہے بہت کٹھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس میں نیکسٹ پوائنٹ آپ لکھیے گا، اشارے کنایوں کا ذکر ہوتا ہے، اشاروں اور کنایوں، پھر جو ہے کنایوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بات کو پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، انسانی نفسیات کی عکاسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے اسلوب میں یہ ساری چیزیں آ جائے گی. زبان جو ہے بالکل بلنٹ زبان جسے کہتے ہیں، سیدھی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سب کیونکہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو انہوں نے اجاگر کیا ہے تو ان پر فحش افسانہ نگار کا بھی ایک الزام لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کو بھی آپ لکھتے ہیں کہ فحش افسانہ نگار، اور 3 کیسز بھی ان پر چلے ہیں پاکستان میں بالخصوص. ان پر جو ہے فحاشی کے اوپر کیسز بھی چلائے گئے ہیں، لیکن کسی میں بھی کنوکشن نہیں ہوا. کنوکٹ وہ کسی کیس میں، جیل میں ان کو کبھی نہیں جانا پڑا. تو اپنے وقت کے ریبل ہونے کے سبب اور ایک سماجی احتجاج کرنے کے سبب آج ان کو کافی اہمیت حاصل ہے. اور انہی ساری خصوصیات کے سبب ایک اہم اور مختصر افسانہ جو ایک صنف ہے اس کے اندر اہم رائٹر کی طرح، اہم جو ہے مختصر افسانہ لکھنے والے کی طرح سعادت حسین منٹو جو ہے مشہور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سعادت حسین منٹو کی افسانہ نگاری، اس کے اوپر ہمارا جو ہے ڈسکشن یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو نیکسٹ صنف ہے، جو چھوٹی چھوٹی چند صنفیں ہیں، ایک ڈرامہ ہمارا باقی رہ گیا، تو ڈرامہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم جو چھوٹی جو اصنافیں ہیں، ٹھیک ہے، جو 10 سے 15 مارکرز کے لیے آپ کو پوچھے جاتی ہے، اس کو ہم پہلے دیکھیں گے. ڈرامے کے پر ہم بعد میں جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ آ جاتی سوانح نگاری. وہ آپ کی آ جاتی ہے سوانح نگاری. سوانح نگاری جو ہے ایک الگ علیحدہ صنف کی حیثیت سے آٹو بایوگرافی. سوانح ہو گیا آٹو بایوگرافی.
یا پھر آپ جب خود کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں تو آٹو بایوگرافی ہو جائے گا، یا پھر کسی انسان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ سوانح، اس کی زندگی کے رودات، اس کی زندگی کے جو حالات رہے ہیں، جو اچیومنٹس رہی ہے، وہ سب ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سوانح نگاری کے اندر آ جاتا ہے. سو اردو ادب میں علیحدہ صنف کی حیثیت، اور اردو ادب میں اگر ہم دیکھیں مولانا حالی و شبلی نعمانی دونوں نے سوانح نگاری کا آغاز کیا ہے. یعنی کہ یہ بھی کافی لیٹ. اردو کی اصناف اگر ہم دیکھیں، کچھ اصناف کافی خاص طور سے نثری اصناف کافی بعد میں جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے. اس میں سلسلہ تحریک کا اور ترقی پسند تحریک کا کافی اہم رول رہا ہے. تو سلسلہ تحریک سے وابستہ رہے دونوں بھی. تو مولانا حالی اور شبلی نعمانی، ٹھیک ہے، مولانا حالی اور شبلی نعمانی دونوں نے جو ہے اس سوانح نگاری کی جو صنف ہے اس کو آگے بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شروعات کی ہے. سوانح نگاری کی جو صنف ہے اس کی شروعات مولانا حالی اور شبلی نعمانی دونوں نے کی ہے. نیکسٹ پوائنٹ لکھیے، فارسی اور انگریزی دونوں میں رائج سوانح نگاری کے اصولوں سے فائدہ اٹھایا ہے. اسی سے کنٹینیو میں ہم لکھ رہے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ آپ لکھیے گا کہ عام طور سے زندگی کے کسی خاص شعبے سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیت کے حالات و زندگی کے بیان، ذاتی کارنامے جو ہے، اس سب کی جو رودات ہے جو اس کو لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے سوانح نگاری. ٹھیک ہے. تو عام طور سے زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والی، کوئی کرکٹر اگر ہوتا ہے، کوئی ریلیجس پرسنالٹی اگر ہوتی ہے، کوئی حکمراں اگر ہوتا ہے، کوئی شاعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی زندگی کے بارے میں اگر ان کی زندگی کے حالات، بیان، ذاتی کارنامے اور رودات جو ہے سوانح نگاری کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو سوانح نگار کو چاہیے کہ تحقیق کر کے زندگی سے متعلق تمام مواد جمع کر لے اور پیدائش سے موت تک کے تمام واقعات ایک صورت میں ترتیب دے دے. ٹھیک ہے نا، کہ نہ ہی صرف تحقیق کر کے تمام تر مواد کو اکٹھا کرے، پہلے جمع کرے، بلکہ اس کو ترتیب بھی ایسے دے جو کہ پیدائش سے لے کر موت تک کا جو ہے سارا جو ان کی زندگی کے تمام پہلو ہے وہ سارے اس کے اندر کور ہو جائے. اب چند نام جو میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں، جو ایگزامپلس ہم کو لکھنے ہیں. حالی، الطاف حسین حالی نے حیات جاوید لکھی ہے جو کہ سر سید احمد خان کی زندگی پر لکھی ہوئی جو ہے کتاب ہے. ساتھ ہی ساتھ شبلی نے الفاروق، ٹھیک ہے، یہ لکھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے حالی سے ہی اگر ہم دیکھیں وابستہ دیکھیں، یادگار غالب، ٹھیک ہے، یہ بھی ملتا ہے. اور حیات سعدی، یہ بھی جو دو کتابیں ہیں وہ حالی سے وابستہ ہیں جو کہ انہوں نے سوانح نگاری میں لکھی ہے. شبلی سے جو ہے الفاروق جو ہے ملتا ہے. ایسے ہی ایک اور نام اگر ہم دیکھیں، قاضی عبدالستار، تو انہوں نے آثار ابوالکلام آزاد کے نام پر یہ جو ہے اس کو لکھا ہے. پھر غلام رسول مہر، انہوں نے بھی جو ہے غالب کی زندگی کے اوپر سوانح نگاری لکھی ہے. تو آپ کو یہ چند مثالیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے. اور جیسے آٹو بایوگرافی ہے تو سوانح عمری اس کو کہتے ہیں، جو آٹو بایوگرافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو آٹو بایوگرافی جو رہے گا تو وہ ہو گیا سوانح عمری. اپنی زندگی کے بارے میں جو انسان خود لکھتا ہے، رائٹر خود لکھتا ہے، اس کی جو مثال ہے یادوں کی بارات. یادوں کی بارات یہ لکھی ہوئی ہے جوش ملی آبادی. یہ بہترین مثال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو سوانح نگاری، اس میں یہ ساری چیزیں آپ لکھیے.
علیحدہ صنف ہے، زندگی سے متعلق تمام مواد کو اکٹھا کرنا ہے، کسی شخصیت کے پہلو ہے، پھر ایگزامپلس آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جو ہے شبلی کے بارے میں آتے، خلیفہ مامون رشید کے بارے میں بھی انہوں نے سوانح نگاری کا کام کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں کور ہو رہی ہے. حیات جاوید سر سید احمد خان کی لائف کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد قاضی عبدالستار نے آثار ابوالکلام لکھے ہیں. پھر اس کے بعد غلام رسول مہر نے غالب کے اوپر لکھا ہے، غالب کے اوپر بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں سوانح نگاری میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو 3 اصناف ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ابھی اس لیکچر کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جو اگلے لیکچر میں جو اس سے آگے آنے والی جو صنفیں ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور سے ڈرامہ نگاری آپ کا رہ گیا، خطوط نگاری آپ کا رہ گیا، انشائی نگاری والا پہلو ہے، تو اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ لیکچر کو بھی آپ لکھیے گا، فالو کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹس میکنگ کا کام بہت اچھے سے کیجیے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی لیکچر سے آپ کو نوٹس حاصل ہوتے ہیں اور آپ کو جو ریویژن میں مدد کر پاتے ہیں. تو ابھی ہم یہیں پہ رکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ.